यीशु मसीह के कादर जलाली और फ़तमन नाम में तमाम फजल टीवी के नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर अजमल जॉन है और मेरा तल्लुक़ रेमा चर्च शहादरा लाहौर से है। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से रोज़े के ताल्लुक़ से सीखेंगे, क्योंकि लेंट सीज़न जारी है। सो ज़रूर है कि हम रोज़ों के ताल्लुक़ से सीखें कि किस तरह से रोज़ा जो है हमारी ज़िंदगी में अहमियत का हामिल है। मेरे अज़ीज़ों, आज एक बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज का जो हमारा उन्वान है वो है इनफरादी या शख्सी रोज़े के मकासद। क्यों रोज़ा रखा जाए और कैसे रखा जाए, और इसमें हमें किस तरह से खुदावंद के हजूर में झुकना है और किस तरह से हमें खुदावंद की मर्जी को जानना है। रोज़ा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और रोज़े के मुतालिक और बातें सीखें और शख्सी रोज़े के मकासद को जानें, सो इससे पहले ज़रूरी है कि हम देखें कि रोज़ा क्या है। रोज़ा अपनी मर्जी से खुदा की नज़दीकी हासिल करने के लिए मुकम्मल तौर पर खुराक से इज्तनाब करना, खुराक को तर्क कर देना, अपनी मर्जी से, बाय फोर्स नहीं, विलिंग से, अपनी मर्जी से खुराक को तर्क करना, ये रोज़ा है। कलाम मुक़द्दस में हमें रोज़े के बारे में बाकायदा तालीम और इसके नमूने मिलते हैं। पाक कलाम में शख्सी रोज़ा, ग्रोही या कलीसियाई रोज़ा और जमात का रोज़ा या जमाती रोज़ा मिलता है। लेकिन आज हम थोड़े वक्त के लिए शख्सी रोज़े के मकासद के बारे में जानेंगे, शख्सी रोज़े के बारे में जानेंगे कि शख्सी रोज़ा क्या है और शख्सी रोज़े के मकासद क्या हैं। किस तरह से हम शख्सी रोज़े में खुदा के नज़दीक आ सकते हैं, खुदा की कुर्बत को हासिल कर सकते हैं। आए मेरे अजीज़ों, हम बढ़ते हैं ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ। मेरे साथ निकालेंगे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 58 बाब और उसकी पहली 3 आयात। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग न कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज़ बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं। वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े, सुने और सुनाए जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, हम चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद करें। कादर मुतलक खुदा, हम इस कलाम पर तेरी बरकत चाहते हैं, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए। खुदावंद आज का पैगाम बरकत का बाइस बने। कादर मुतलक खुदा, मुझे बोलने की तौफीक देना ताकि कलाम की सच्चाइयों को ईमानदारी से तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं और जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस को मिले। कादर मुतलक खुदा, हमारी सहायता फरमा, हमें कलाम पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमा। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। दिए गए हवाले में हम देखते हैं कि यशाया नबी के सहीफे में इसका जिक्र मिलता है कि गला फाड़ कर चला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानिद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं और उस कौम की माने जिसने सदाकत के काम किए। कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि गला फाड़ के चला और दरेग ना कर। और अगर हम
دوسری آیت کے آخری حصے کو دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شخصی روزے میں سب سے پہلی بات، آپ خدا کی نزدیکی کو حاصل کرتے ہیں اور خدا آپ کی زندگیوں میں نظر آتا ہے اور خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ آپ خداوند کے کلام کے مطابق، خداوند کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ میرے عزیزو، اس کلام کے وسیلہ سے آج خدا آپ سے ہم کلام ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے اور خدا کے حضور میں روزے کے ساتھ جھکنا ہے، دعا کرنی ہے۔ when you are prayer with the fasting, your power is double. جب آپ روزے میں دعا کرتے ہیں تو آپ کی قوت جو ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے۔ آج ہم شخصی روزے کے بارے میں دیکھیں گے کہ شخصی روزے کے مقاصد کیا ہیں، کیوں رکھنا چاہیے، کیا وجوہات ہیں۔ اس میں ہم 3 اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ شخصی روزے کی نوعیت کیا ہے، کس طرح کا ہونا چاہیے، پھر شخصی روزے کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، پھر خدا کی مرضی کو جاننا۔ میرے عزیزو، ہم بڑھتے ہیں۔ شخصی روزے کی نوعیت کیا ہے؟ شخصی روزہ انفرادی اور پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ مسیح خداوند نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کا بدلہ باپ دیتا ہے جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 16 سے 18 آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اب جب آپ پوشیدگی کے ساتھ خداوند کے حضور میں بغیر کسی کو بتائے جتلائے کہ آج میرا روزہ ہے، جب آپ خداوند کے ساتھ وقت گزارتے ہیں میرے عزیزو، تو خداوند کے بھید، اس کے الہی مکاشفات آپ کی زندگی میں عیاں ہوتے ہیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہمیں ذکر ملتا ہے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 2 باب اور اس کی 37ویں آیت میں ہمیں حنا نبیہ کا ذکر ملتا ہے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ کتنی اہم بات ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے کہ وہ خدا سے کچھ مانگنے کی غرض سے یا خدا سے کچھ لینے کی غرض سے روزہ اور دعائیں نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ خداوند کے حضور میں اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ یہ جو اس قسم کی جو نوعیت ہے، یہ شخصی روزے کی نوعیت ہے۔ وہ شخصی طور پر روزے رکھتی تھی، خدا کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی ورشپ کرنے کے لیے، اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، بلیسنگ کو، انائنٹنگ کو حاصل کرنے کے لیے، اس غرض سے وہ روزے رکھا کرتی تھی۔ اور اگر ہم گروہی روزے کے بارے میں دیکھیں تو اس کا نمونہ ہمیں اعمال کی کتاب کے 13ویں باب کی پہلی آیت میں ملتا ہے، جہاں انطاکیہ کی کلیسیا کے چند معلم اور نبی روزہ رکھ رہے تھے۔ یہ کلیسیائی روزہ ہو سکتا ہے۔ اس میں
जो कलीसिया के बुजुर्ग हैं, मौलम हैं, उस्ताद हैं और जो नबी हैं, जो खिदमत गुजार हैं, वो खुदावंद के हजूर में कलीसियाई रोज़ा रख सकते हैं। हमें बाइबल मुकद्दस में रोज़े की मुख्तलिफ इक़साम नज़र आती हैं, मुख्तलिफ लोगों का जिक्र मिलता है जिन्होंने रोज़ा रखा, जिसमें आस्तर का रोज़ा है। फिर तमाम यहूदी जो थे वो एक रोज़ा साल में रखा करते थे। फिर इसी तरह से बुजुर्ग दाऊद का रोज़ा है जिसने 7 दिन का रोज़ा रखा। फिर डैनियल का रोज़ा है जिसने 21 दिन का रोज़ा रखा। फिर अगर हम कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो मूसा ने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा। इसी तरह से हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का एक रोज़ा रखा। सो मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हमें मुख्तलिफ रोज़ों की नौयत मिलती है, जिसमें शख्सी रोज़े की कुछ मिसालें हैं, फिर ग्रोही रोज़े की कुछ मिसालें हैं। आए हम आगे बढ़ते हैं और शख्सी रोज़े के मकासद के बारे में जानते हैं कि शख्सी रोज़े के मकासद क्या होने चाहिए, किन वजूहात की वजह से हमें शख्सी रोज़ा जो है वो रखना चाहिए, कौन से हमारे मकासद होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए और इसमें कितना खुदा के साथ हमें वक्त गुजारने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो मकसद है शख्सी रोज़े का वो है खुदा की इबादत करने के लिए। हम आमतौर पर खुदा से कुछ मांगने के लिए रोज़ा रखते हैं, या हमारी कोई परेशानी होती है, मुश्किल होती है, तो हम डिसाइड करते हैं कि हम खुदावंद के हजूर में रोज़ा रखेंगे, दुआएं करेंगे ताकि हमारी ये मुश्किल जो है, ये परेशानी जो है, ये दूर हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें खुदावंद के हजूर में खुदावंद की इबादत के गर्ज से रोज़ा रखना चाहिए, जिसकी मिसाल अभी हमने हन्ना नबिया की ज़िंदगी में देखी कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो दुआओं और रोज़ों के साथ इबादत किया करती थी। उसका जो रियाजत का या शख्सी रोज़ों का जो मकसद था वो खुदा की कुर्बत और इबादत थी, परस्तिश करना था, उसके नाम को इज्जत और जलाल देना था। और खुदा चाहता है कि हम खुदावंद के हजूर में उसकी इबादत के लिए अपने आप को तैयार करें, इबादती रोज़े रखें। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मुक़द्दसीन जब खुदा की इबादत के लिए रोज़े रखते हैं तो ये वाली किस्म जो है ये सबसे आला इबादत की किस्म है, जिसमें आप खुदा से कुछ अपने लिए नहीं मांग रहे, अपनी गरज से नहीं आए, बल्कि आप किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे, ना किसी दूसरे के लिए मांग रहे, ना अपने लिए मांग रहे, बल्कि आप खुदा की इबादत के गर्ज से आप खुदा के हजूर में झुके हैं, रोज़े के साथ दुआ में ठहरे हुए हैं। इस रोज़े में होता क्या है कि आप सिर्फ खुदा की प्रस्तिश करते हैं, कलाम की तलावत करते हैं, कलाम में मुक़द्दस को समझते हैं, उस पर गौर करते हैं और इसके साथ साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, दी हुई तमाम नेमतों के लिए, बख्शिशों के लिए, घर के लिए, ख़ानदान के लिए, कलीसिया के लिए और अपने मुल्क के लिए। आप खुदावंद के हजूर में शुक्रगुजारी के हदिये और हम्द की कुर्बानियाँ गुजरानते हैं, और ये एक आला किस्म है इबादत की। जब आप इबादत जो है वो रोज़े के साथ और प्रस्तिश और कलाम की रीडिंग और कलाम को पढ़ने के सूरत में आप खुदावंद के हजूर में इबादत करते हैं तो खुदावंद आपको अपनी बरकत से माला माल करता है। इसमें जो दूसरी अहम बात है, पहली बात थी कि मकसद क्या होना चाहिए, खुदा की इबादत का मकसद होना चाहिए। दूसरा है किरदार की तश्कील और तामीर नो, कि हमारा जो किरदार है वो बेहतर बन जाए, हम बुनियादी तौर पर हम खुदावंद के हजूर उसके कलाम के मुताबिक ढलते चले जाएं। बहुत सी बातें, आदात और काम हमें खुदावंद में बढ़ने से रोकते हैं, वो हमारी रूहानी तरक्की में रुकावट का बायस बनते हैं। आप दुआ करते हैं लेकिन आपको उतनी कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन जब आप खुदावंद के हजूर में
دعا اور روزے کے ساتھ خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں تو خدا آپ کو ان تمام بدی کی قوتوں پر، ان بری عادات پر غلبہ بخشتا ہے۔ خداوند آپ کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ آپ خداوند کے حضور میں وہ اپنی جو کردار ہے، اپنی وہ بری عادات ہیں، ان پر غالب آ کر خداوند کے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہرے۔ اور پھر پاک روح آپ کی کمزوریاں آپ پر ظاہر کرتا ہے۔ آپ کو جب اپنی کمزوریوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو آپ پھر ان کمزوریوں پر غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں، پاک روح کی قدرت سے، پاک روح کی طاقت سے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم کامل بنیں۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ کامل بنو جیسے کہ تمہارا بلانے والا کامل ہے، اور ہمیں خداوند کے حضور میں ہمیشہ اس کے ساتھ رفاقت میں بڑھنا ہے تاکہ ہمارا اندرونی جو باطنی انسان ہے وہ خداوند کی محبت میں اور آگے بڑھتا چلا جائے، اور ہم روحانی طور پر برکت پاتے چلے جائیں۔ ہم جب برکت پائیں گے ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ کلام مقدس میں ہمیں جو شخصی جوئے ہیں ان کو توڑنے کے حوالے سے 4 اہم اقسام ملتی ہیں۔ پہلی قسم جس میں شخصی عادات کے جوئے اور بندھن ہو سکتے ہیں، جس میں آپ کے اپنے معاملات جو ہیں اپنی وجہ سے آپ کی کوئی بری عادت ہے جس پر آپ غالب نہیں آ رہے، یا وہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہی ہے، تو آپ جب خداوند کے حضور میں جھکیں گے اور خداوند کے حضور میں دعا کریں گے روزے کے ساتھ، تو وہ شخصی جو آپ کی بری عادات ہیں وہ ان کے جوئے ٹوٹ جائیں گے اور آپ بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر ہے آدمیوں کے جوئے۔ سم ٹائم ہم دوسرے آدمیوں کے جوئے بھی ہماری زندگی میں بڑے کار فرما ہوتے ہیں، سو ہم جب خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں تو خداوند عیاں کرتا ہے اور پھر وہ ہمارے جوؤں کو توڑتا ہے اور ہمیں بحال کرتا ہے تاکہ ہم خداوند کے بدن کے لیے کام کر سکیں۔ پھر رسم و رواج کے جوئے ہیں۔ یہ جوئے ہمارے معاشرے میں بہت ہی متاثر کرتے ہیں روحانی زندگی کو۔ سم ٹائم آپ خدا کے کلام کو چھوڑ کر دونویں جو رسم و رواج ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں ہم ان کو آگے رکھ لیتے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف ان کو پورا اسی غرض سے کرنا ہوتا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ میرے عزیزو، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ آپ کی زندگیوں سے خداوند کے نام کو جلال ملنا چاہیے۔ جب آپ رسم و رواج کے جوؤں میں پھنس جاتے ہیں تو آپ روحانی طور پر بحال نہیں ہو پاتے۔ وہ جوئے آپ کی زندگی میں جو ہے وہ کمزوری کو لاتے ہیں، آپ روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو آج کے کلام کے وسیلے سے یہ سکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خداوند کے حضور میں اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمیں جو رسم و رواج کے جوئے ہیں انہیں دور کرنا ہے تاکہ ہم خداوند کی قربت کو، اس کی نزدیکی کو حاصل کریں اور جانے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ پھر شیطانی جوئے بھی ہو سکتے ہیں۔ سم ٹائم ابلیس یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو گرائے، اور وہ مختلف طریقوں سے آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب آپ دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو میرے عزیزو خدا جو ہے آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں ان چیزوں کو عیاں کرتا ہے پاک روح کے وسیلہ سے کہ یہ جو چیز ہے یہ ابلیس کی طرف سے ہے، اور خدا پھر اس میں سے نکلنے کی راہ بھی آپ کو دیتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس میں سے نکل سکتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم شخصی طور پر بحال ہوں۔ پھر آگے جو اس میں ایک اور چیز ہے، خدا کی قربت میں بڑھنا۔ شخصی کردار کے اندر آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے شخصی جوئے ٹوٹیں اور خدا کی قربت میں بڑھیں، خدا کی نزدیکی میں آگے بڑھیں۔ کلام مقدس کا جو حصہ یسایہ نبی کے صحیفے میں سے ہم نے تلاوت کیا، اس میں 58 باب کی 2 آیت کا آخری حصے میں لکھا ہے، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ جب آپ خدا کے حضور میں دعا اور روزہ رکھتے ہیں تو میرے عزیزو خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، خدا آپ کی زندگی میں خدا کی نزدیکی کو لاتا ہے۔
اور کلام مقدس بیان کرتا ہے میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا۔ سو ہمیں خداوند کے حضور میں جھکنا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اصل میں خداوند کی نزدیکی کو حاصل کرتے ہیں۔ روزے کے ساتھ جب آپ دعا میں ٹھہرے ہوتے ہیں تو آپ اصل میں خدا کی نزدیکی کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، خدا کے قدموں میں جھکتے ہیں، دنیا کے خیالات کو، معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جب آپ خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں تو میرے عزیزو خداوند جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ روزے میں مقدسین سنجیدہ نظر آتے ہیں، وہ خداوند میں بڑھتے ہیں، ان کی زندگی میں سے ہر طرح کی غیر سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے، وہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں خدا کے کام کے لیے، احکام کے لیے اور خداوند کے وقت کے لیے۔ سو میرے عزیزو جو آخری اس میں پوائنٹ ہے وہ خدا کی مرضی کو جاننا، knowing the will of God، خدا کیا چاہتا ہے۔ اور یہ ہماری زندگی میں اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی مرضی کو آگے رکھتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے وسیلے سے یہ ہو، میرے پلان یہ ہے، لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ خدا کی مرضی کو جاننا ہے، knowing the will of God، خدا کیا چاہتا ہے۔ تو جب آپ خدا کے حضور میں جھکیں گے، اس کی قربت میں بیٹھیں گے اور دعا کریں گے، روزے میں ہوں گے، تو خدا آپ کو اپنی مرضی بتائے گا اور عیاں کرے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ جب ہم خداوند کے حضور میں جھکیں گے اور اس سے کہیں گے خدا تیرا بندہ حاضر ہے، بتا مجھے کیا کرنا ہے، تو خدا پھر آپ کو اپنی راہوں کی تعلیم دے گا، خدا آپ کو اپنی مرضی بتائے گا کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ زندگی کے معاملات میں انسان مشکلات کا شکار ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل میں ہوتا ہے۔ زندگی کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ ہمیشہ کسی بھی انسان پر غالب آتے رہتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں انسان جو ہے بہت ساری مشکلات کا شکار ہے، اور جب آپ خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں تو پہلے کچھ چند منٹ تو جب آپ دعا میں بھی گزارتے ہیں تو دنیا کے خیالات آپ کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ خداوند کے حضور میں وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کی روح جو ہے وہ سینسٹیو ہو جاتی ہے، اور آپ ہلکی سی خداوند کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں، اور خداوند کی آواز آپ کے دل کو چھوتی ہے، اور آپ محسوس کرتے ہیں اور آپ جان لیتے ہیں کہ خداوند کیا فرما رہا ہے۔ ہمیں خداوند کے حضور میں جھکنا ہے، ہمیں حالات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، ہمیں مختلف طرح کی مشکلات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں خدا کی مرضی کو جاننا ہے، اور وہ اسی طرح آپ جان سکتے ہیں جب آپ دعا میں اور روزے میں خداوند کے حضور میں جھکیں گے۔ جب آپ روزہ رکھیں گے، خداوند کے حضور میں دعا کریں گے تو خداوند آپ کی دعاؤں اور روزوں کے وسیلہ سے اپنی مرضی کو آپ پر عیاں کرے گا، اور آپ خداوند کی مرضی کو جان پائیں گے۔ آمین۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ میرے عزیزو، میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آج خداوند آپ سے ہم کلام ہے۔ آئیں خداوند کے حضور میں روزہ رکھیں، اور اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو یہ ٹائم آپ کا وقت ہے۔ آپ ابھی اسی وقت خداوند کے حضور میں ایک چھوٹی سی دعا کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ دعا کریں۔ اے خداوند، میں تیرے حضور میں آتا ہوں، آتی ہوں، مجھے چھو، مجھے بلیس کر، مجھے قبول کر، میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں۔ مجھے اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، یسوع کے نام میں، آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے میرے عزیز بھائی بہن بزرگ، خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آ چکے ہیں۔ سو خداوند کی نزدیکی میں بڑھیں اور خداوند کے حضور میں روزہ رکھیں، خداوند کے حضور میں حنا نبیہ کی طرح دعاؤں اور روزوں سے خداوند کی
کہ گھر کی خدمت کریں، آستر کی طرح اپنی قوم کے لیے خداوند کے قدموں میں جھک جائیں، خداوند کی عبادت کے غرض سے روزہ رکھیں، خداوند کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں، اور اپنی شخصی ترقی کے لیے روزہ رکھیں، کردار کی تشکیل نو کے لیے روزہ رکھیں، خدا کی کامل مرضی کو جاننے کی کوشش کریں، ظلم کی زنجیریں توڑیں، تاکہ آپ کے وسیلہ سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے اور ملے، اور خداوند چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی سے خداوند کے نام کو جلال ملے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ خداوند کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ وقت گزاریں، خداوند کی نزدیکی حاصل کریں۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ دیکھتے رہیں فضل ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔